नाज़रीन आदाब, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। अल्लाह ताला आपको बहुत अच्छा रखे। आज का मौजूद नाज़रीन प्योरली सियासत है और चलते चलते आपको एक खबर सुनाएंगे। दोनों बड़ी पार्टियों में सब अच्छा नहीं है। पीटीआई में झगड़ा इस हद तक बढ़ गया है कि पार्लिमानी कमेटी पार्टी जो है वो उसने सियासी कमेटी के खिलाफ इतलात के मुताबिक करारदाद मंजूर कर लिया है। शेख वकास अकरम और हामिद रज़ा का झगड़ा हो गया है जुनैद अकबर से। ये इतलात है और पीटीआई के रिपोर्टर्स के ज़रिए ये इतलात सामने आई हैं। उसके साथ साथ नून लीग में भी सब अच्छा नहीं है। हनीफ अब्बासी साहब ने तकरीर की वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के खिलाफ। इसी पे बात करते हैं और पहले नून लीग के हवाले से बात कर लेते हैं। गुज़िश्ता रोज़ कौमी असम्बली में 2 रोज़ पहले माफ़ कीजिएगा, कौमी असम्बली में तकरीर हुई ख्वाजा आसिफ के खिलाफ नाम लिए बगैर। हनीफ अब्बासी ने कहा उनके वो जो बयानात थे सियालकोट के हवाले से और बारिशों के हवाले से और फिर जो कब्ज़े हुए हैं उसके हवाले से, तो ख्वाजा आसिफ तो जनरल बात कर रहे थे और दुरुस्त बात कर रहे थे कि दरिया के का बहाव जब तब्दील कर दिया जाए या उसके दरिया के बेट पर कब्जा कर लिया जाए, दरिया की चौड़ाई कम कर दी जाए तो फिर ऐसा ही होता है। और उनका ये कहना था कि ख़त्म कराया जाए। फिर उन्होंने कंपनी का उन्होंने कहा कि ये ठेकेदार ने सड़कें 2 नंबर बनाई हैं। अब ये उन्होंने तस्वीर डाली कि ये ट्रक अब डाल रहा ताकि बजरी और सीमेंट वगैरह डाल रहा ताकि फौरी तौर पर सड़क की मरम्मत की जा सके। तो और फिर उन्होंने उससे पहले उन्होंने भीड़ों के छत्ते में हाथ भी डाला था। उन्होंने कहा था ब्यूरोक्रेसी के हवाले से कि पुर्तगाल में जो है 80% ब्यूरोक्रेसी जो है वो खरीद चुकी है, प्लॉट्स खरीद चुकी है और यूरोपीय नेशनलिटी ले रही है। तो वो नून लीग के अंदर एक लावा पकड़ा था और नून लीग वाले ये समझ रहे थे हैं कि शायद वो जो ख्वाजा आसिफ के खिलाफ एक उनको असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू को गिरफ्तार किया गया था, बाद में उसकी ज़मानत हो गई। वो शायद ख्वाजा आसिफ के खिलाफ एक इक़दाम था। उस वक्त कुछ ज़राए का ये दावा था कि ये मरीम नवाज़ और ख्वाजा आसिफ जो है वो इस मामले में और मरीम नवाज़ का ग्रुप ख्वाजा आसिफ को निशाना बना रहा है। लेकिन ख्वाजा आसिफ ने गलतफहमी दूर कर दी थी। उन्होंने कहा कि मरियम मेरी बेटी है, मेरी भतीजी है, नवाज शरीफ मेरा कायद है। और नवाज शरीफ से उनकी मुलाकात भी हुई थी और उन्होंने नवाज शरीफ साहब के सामने अपने तहफ़्फ़ुज़ात भी रखे थे। नवाज शरीफ ने भी उनको यकीनदानी कराई थी कि वो दूर हो जाएंगे। अब ख्वाजा आसिफ का बैकग्राउंड जानना बड़ा ज़रूरी है। ख्वाजा आसिफ कौन है? ये तो सब जानते हैं कि वो ख्वाजा सफदर के बेटे हैं। ख्वाजा सफदर भी दबंग सियासतदान थे। मोहम्मद खान जुनेजो से उनकी दोस्ती थी। और भी एक मरतबा मोहम्मद खान जुनेजो किसी मुश्किल में थे तो वो पार्लियामान में बैठ गए और उन्होंने उस वक्त तक इजलास लोगों को अंदर नहीं जाने दिया गया जब तक मोहम्मद खान जुनेजो के साथ के जो लोग थे वो पूरे नहीं हो गए। तो ये दबंग सियासतदान का बेटा दबंग नहीं होगा तो क्या होगा। और ख्वाजा सफदर की नवाज शरीफ साहब के साथ भी बहुत दोस्ती थी और नवाज शरीफ साहब जो है वो जब वज़ीर आला बने तो ख्वाजा सफदर ने उनकी भरपूर हिमायत की। उस दोस्ती की वजह यह भी थी कि उनकी नवाज शरीफ के जो वालिद थे ख्वाजा मोहम्मद शरीफ, उनके साथ भी बहुत ताल्लुक़ था उनका और ये ताल्लुक़ जो है वो दहाइयों पुराना था। तो इस वजह से ये और फिर ख्वाजा आसिफ जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में और सेंट्रल मॉडल हाई स्कूल में नवाज शरीफ के क्लास फेलो भी रहे, कॉलेज फेलो, क्लास फेलो, स्कूल फेलो। तो ये ताल्लुक वो है जो शायद हनीफ अब्बासी या किसी और का नहीं है। ये हनीफ अब्बासी भी दबंग आदमी है, मेरे दोस्त हैं अपनी जगह, लेकिन ख्वाजा आसिफ का नवाज शरीफ के साथ याराना जो है एक बड़ा पुराना है। दूसरी बात यह है कि नवाज शरीफ जब भी मुश्किल वक्त नवाज शरीफ पर पड़ा तो ख्वाजा आसिफ ने उनकी हस्तुल मकतूर जो है ना मदद की। आपको याद है जब वो नवाज शरीफ साहब को सज़ा हुई थी और वो जेल चले गए थे और उसके बाद फिर वो गए जनरल बाजवा के पास और जनरल बाजवा के साथ उन्होंने अपने इलाके का जो ताल्लुक था उसके ज़रिए बात की और फिर नवाज शरीफ को रिलीफ मिला और वो पाकिस्तान की तारीख में एक नई तारीख रकम हुई कि नवाज शरीफ जो है वो सज़ा याफ्ता कैदी थे, वो पैरोल पर रहा हुए और उसके बाद वो चले गए, ज़मानत पर चले गए बैरून मुल्क और उनका वो इलाज मालजे का वो प्लेटलेट्स की रिपोर्ट अब तक तो उस पर बहुत बात हो चुकी है, अब हम क्या बात करें। तो उससे पहले भी जब वो माजी में भी नवाज शरीफ को जनरल मुशर्रफ के ज़माने में भी जब जलावतनी काटना पड़ी थी तो ख्वाजा आसिफ जो है वो उस वक्त भी बहुत काम आए थे और ख्वाजा आसिफ नवाज शरीफ के जाने के ख़िलाफ़ जो लोग थे उनके सामने डट कर खड़े हुए थे पार्टी के अंदर। तो ख्वाजा आसिफ का एक रोल है। जबकि हनीफ अब्बासी जो हैं वो तो इस्लामी जमीयत तलबा में रहे, उनकी वहाँ छोटी सी मेडिसिन की दुकान थी, लोग कहते हैं जो उनको पुराना जानते हैं। उसके बाद वो जमात इस्लामी में आए, उन्होंने एक इलेक्शन जमात इस्लामी से लड़ा था 2002 का,
الیکشن جو ہے وہ ضمنی الیکشن تھا. شیخ رشید نے 2 نشستیں جیتی تھی، ایک چھوڑی تھی. تو وہ جماعت اسلامی سے وہ لڑے تھے جب الیکشن ہو رہا تھا. اور اس کے بعد جو ہے وہ جب نشست چھوڑی اور وہ اس میں پھر حنیف عباسی جو ہے، معاف کیجیے گا 2008 میں حنیف عباسی 2002 کا الیکشن انہوں نے جماعت اسلامی کے صحیح لڑا، ہار گئے تھے. 2008 کے الیکشن میں ضمنی الیکشن ہوا تو اس ضمنی الیکشن میں حنیف عباسی جیت کر آئے نون لیگ کے ٹکٹ پر، اور پھر وہ گریجولی شہباز شریف کے قریب ہوئے. تو نون لیگ کے حلقوں میں انہیں شہباز شریف کا آدمی سمجھا جاتا ہے. اور جو ایک اور معاملہ ہے جو خواجہ آصف نے بیانات دیے ابھی سیلاب کے حوالے سے، وہ بیانات بھی ان کے ٹھیک تھے، لیکن وہ کمپنی کے حوالے سے جس نے سیالکوٹ میں سڑکیں بنائیں، تو وہ کمپنی بھی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی کچھ نون لیگ کے دوستوں نے اس کے جو اونر ہیں یا چیف ایگزیکٹو ہے ان کو سینیٹ کا ٹکٹ دلوایا، وہ سینیٹر ہیں، اور اس طرح کے معاملات چلتے رہتے ہیں. اب ایک حلقہ ہے، چونکہ خواجہ آصف دبنگ بات کرتے ہیں. مجھے یاد ہے 1997-98 میں جب نواز شریف کی حکومت تھی اور انہوں نے اس وقت بھی کھڑے ہو کر قومی اسمبلی میں یہ ببانگ دول کہا کہ ملک ریاض نامی ایک شخص میرے شہر سے آیا ہے، بیریا ٹاؤن بنا رہا ہے، اس کو روک لیں، ابھی نہ روکا تو وہ پاکستان کے گلے پڑ جائے گا. تو اب خواجہ آصف کے خلاف جو کیمپ کام کر رہا ہے، ایک تو اس میں وہ مختلف کیمپس ہیں. اسٹیبلشمنٹ کی ناراضگی کی بات تو کی جاتی ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ کی ناراضگی ایسا دکھائی نہیں دیتی، اس لیے کہ پھر اگر اسٹیبلشمنٹ ناراض ہوتی تو وزیر دفاع نہ ہوتے. لیکن خواجہ آصف کے خلاف جو بھی کیمپین چلتی ہے، جیسے علیم خان کے خلاف کیمپین میں ملک ریاض کے لوگوں کا حصہ ہے، تو ملک ریاض کے لوگوں کا حصہ ان کے خلاف بھی کیمپین میں ہے. دوسرا بیوروکریسی ہے، کیونکہ خواجہ آصف نے بیوروکریسی کے بارے میں، اور پھر انہوں نے اس کی وضاحت مزید تفصیلات بھی دی، اور انہوں نے کہا کہ یہ بہت سارے پٹواری اور تحصیلدار اور ریلدار اور اس قسم کے لوگوں کا بھی انہوں نے کہا کہ وہ چلے گئے ہیں اور انہوں نے یورپ میں پراپرٹیاں خریدی ہیں. تو وہ اپنی بات پر قائم ہے، اور انہوں نے کہا میں ثابت بھی کر سکتا ہوں. وہ پیچھے نہیں ہٹ رہے، بنیادی بات یہی ہے. اور اب سیلاب آ گیا تو سیلاب میں ان کا شہر ڈوب گیا. ایک آدمی جس کا شہر ڈوب گیا اور وہ وہاں کا ایم این اے، وہ چیخے گا نہیں تو کیا کرے گا. حنیف عباسی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جی آپ ان کی اونرشپ لیں. وہ جو ترقیاتی کام ہوئے ہیں، بلدیاتی الیکشن نہیں ہو رہے تو وہ ترقیاتی کاموں کی اونرشپ کیسے لیں، یہ بھی ایک بڑا سوال ہے. لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ نون لیگ کے اندر ایک حلقہ سرگرم ہے، چونکہ وہ شہباز شریف کے قریب ہیں لوگ، اور یہ جو گفتگو ہے ساری سیلاب والی، یہ شہباز شریف کے خلاف جاتی ہے. تو لوگوں کا یہ دعویٰ بھی ہے کہ شاید شہباز شریف کا کیمپ جو ہے انہوں نے شہباز شریف کو گھیرے میں لے لیا ہے، اور وہ خواجہ آصف کے خلاف گفتگو کر رہی ہے تاکہ ان کو دیوار سے لگایا جا سکے اور ان کو استعفے پر مجبور کیا جا سکے. تو ہو سکتا ہے اگلے دنوں میں یہ استعفیٰ سامنے آ جائے. لیکن خواجہ آصف نون لیگ کے میں جو چند بڑے لوگ ہیں، میں ان کے بہت سارے رویے کے خلاف ہوں. جب سے وہ وزیر دفاع بنے، میں نے ان کے چیمبر میں جا کر ان سے کبھی بات نہیں کی، کیونکہ وہ ان کا رویہ جرنلسٹ ٹورڈز میڈیا تھوڑا سا سخت ہے، خراب ہے. بلکہ ایوان کے اندر بھی میڈیا رپورٹنگ کے حوالے سے بھی انہوں نے کافی ساری پابندیاں لگوائیں. لیکن اس کے باوجود ایک آدمی کا جو رول ہوتا ہے اس کو تسلیم کرنا چاہیے. تو خواجہ آصف کے لیے پارٹی میں سب اچھا نہیں ہے. ہو سکتا ہے وہ اگلے دنوں میں چودھری نثار بنتے دکھائی دیں، یا ہو سکتا ہے وہ رزسٹ کرتے ہیں، کیونکہ وہ نواز شریف کے کلاس فیلو ہیں گورنمنٹ کالج میں، سینٹرل ماڈل ہائی اسکول کے بھی کلاس فیلو ہیں. تو اس لیے ہو سکتا ہے نواز شریف ان کو چودھری نثار نہ بننے دیں. اب دیکھتے ہیں، کیونکہ چودھری نثار کا زیادہ تعلق بھی شہباز شریف سے تھا نواز شریف کے اجازت کے مقابلے میں. تو وہ ایسا ہی ہوا. لیکن اب کیا ہوتا ہے دیکھتے ہیں اس پر. اب آ جاتے ہیں ذرا پی ٹی آئی کی جانب. گزشتہ روز پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا تھا، اور شیراز گردیجی ہیں، بڑے نوجوان ہیں، بڑے انرجیٹک قسم کے رپورٹر ہیں. بعض اوقات تو بہت سخت باتیں کر جاتے ہیں، وہ سینئر ترین لوگوں کے خلاف بھی باتیں کر جاتے ہیں، لیکن وہ خبر ان کی بڑی کریڈیبل میں نے ہمیشہ دیکھی ہے. انہوں نے یہ خبر ٹویٹ کے ذریعے دی، اور جس کی خبر ہو اس کو کریڈٹ بھی دینا چاہیے. اب پی ٹی آئی میں ہم بہت عرصے سے بتا رہے ہیں کہ سب اچھا نہیں ہے. اب خبر تازہ یہ ہے کہ پارلیمانی پارٹی میں قرارداد منظور ہو گئی. خیبر پختونخوا ہاؤس میں پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا، جس میں راجہ ناصر عباس بھی تھے. قرارداد کے اطلاعات کے مطابق منظور ہو گئی سیاسی کمیٹی کے خلاف. سیاسی کمیٹی میں سلمان اکرم راجہ بھی ہیں، کچھ اور غیر منتخب لوگ بھی ہیں. یہ کہا گیا کہ پارلیمانی پارٹی کے خلاف سیاسی کمیٹی کے لوگ سازشیں کرتے ہیں. اس حد تک کے الفاظ استعمال کیا گیا اطلاعات کے مطابق. اور وہ کہا گیا کہ یہ نہیں چلے گا.
اور قراردادی متفقہ طور پر منظور ہوئی کہ سیاسی کمیٹی پارلیمان کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کرے گی کیونکہ یہ تمام غیر منتخب لوگ ہیں۔ جھگڑا صرف یہیں تک نہیں رہا، اس سے بات اس سے آگے کی ہے۔ وہاں اطلاعات یہ ہیں کہ شیخ وقاص اکرم جو بہت طویل عرصے سے سی ایم ہاؤس خیبر پختونخوا میں قیام پذیر ہے، علی امین گنڈا پور سے کہتے ہیں کہ ان کی دوستی بہت ہے، اور جنگ سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے تو وہ شکریہ تو ادا کرتے ہیں لیکن ابھی تک وہ جنگ نہیں جا سکے۔ ان کے والد گو کے جنگ میں موجود ہیں اور پتہ نہیں ان کی سرگرمیاں بھی اس طرح رپورٹ نہیں ہو رہی، لیکن وہ ان کا گروپ ہے، ان کے ساتھ صاحبزادہ حامد رضا تھے اور کہتے ہیں کہ کچھ اور لوگ تھے۔ جنید اکبر پر کے ساتھ ان کا طرز جملوں کا اطلاعات کے مطابق تبادلہ ہوا۔ جنید اکبر کی کارکردگی کے حوالے سے وہ سوالات اٹھائے جا رہے تھے کہ جناب وہ پی ایس سی کے بھی چیئرمین تھے اور وہ خیبر پختونخوا کے صدر تھے۔ خبر یہ ہے جو ذرائع کہتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ جناب جنید اکبر کے حوالے سے یہ سوال کیا ان سے، جب جنید اکبر سے کہ آپ خیبر پختونخوا کے تھے، عمران خان کو تو آپ نے رہا نہیں کرایا، کوئی تحریک نہیں چلائی۔ اب خیر رہائی تو جنید اکبر کے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن جنید اکبر نے کہا کہ میری کارکردگی پر سوال اٹھانے والوں کی اپنی کارکردگی کیا ہے۔ وہ پہلے خیبر پختونخوا ہاؤس رہے، پھر اس کے بعد سی ایم ہاؤس رہے، پھر خیبر پختونخوا ہاؤس میں ہیں۔ عاطف خان نے جنید اکبر کا ساتھ دیا کیونکہ عاطف خان کا الائنس ہے اسد قیصر اور علی امین گنڈا پور کے جو ہیں وہ بھی آپس میں جھگڑتے تو اسد قیصر جو ہے، لیکن ان کا بابر سلیم سواتی کی وجہ سے جنید اکبر کے ساتھ تصادم ہے۔ عاطف خان جو ہے وہ ان دونوں کے خلاف ہیں، عاطف خان ذرا جنید اکبر کے ساتھ ہے، تو اس طرح پورے تناظر میں عاطف خان نے اطلاعات ہیں کہ ان کا بہت ساتھ دیا، اور پھر کافی لڑیں ہوئی، تو میں ہوئی۔ ایسا ایک جانب صاحبزادہ حامد رضا اور شیخ وقاص اکرم، دوسری جانب وہ صاحبزادہ حامد رضا سے بھی پوچھا گیا کہ بھائی آپ کو اتنی بڑی آپ کو ذمہ داری دی گئی، آپ نے اب تک کیا کیا؟ تو یہ دال جوتیوں میں بٹ رہی ہے، وہ اردو محاورہ ہے کہ جوتیوں میں دال بٹ رہی ہے۔ اللہ خیر کرے۔ پیسے اور پھر اطلاعات، ایک اور اطلاعات بھی ہیں اس حوالے سے کہ علیمہ خان صاحبہ کے صاحبزادوں کی ضمانتیں ہو گئی، ایک کی کل ہوئی تھی، ایک کی آج ہوئی۔ علیمہ خان کے حوالے سے بھی تنقید ہوئی کہ جناب وہ پارٹی کے اندر تنقید ہو رہی ہے کہ وہ بیٹوں کو کیسے انہوں نے رہا کرا دیا جبکہ باقی کسی کی ضمانت نہیں ہو رہی، اور بہت جلدی ضمانت ہو گئی چند روز میں۔ تو پی ٹی آئی میں اگلے دنوں میں اختلاف جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور گو کہ اب تک آج میرے کولیگ ہیں عاطف بٹ، انہوں نے فہرست دی ہے کہ کتنے لوگ مستعفی ہوئے ہیں کمیٹیوں سے۔ 6 سے 7 چیئرمین ہیں، لیکن کوئی 52 لوگوں نے استعفے دیے ہیں اب تک کمیٹیوں سے کے ممبرشپ سے، اور ابھی بھی 24 لوگ ایسے ہیں جو استعفے جنہوں نے نہیں دیے۔ گاڑیاں بھی ابھی تک واپس نہیں ہوئی۔ 2 روز پہلے بیرسٹر گوہر نے یہ کہا تھا کہ جی 2 روز دیے ہیں گاڑیاں واپس کرنے کا، تو بدھ تو گزر گیا، آج جمعرات ہے، آج کا دن باقی تھا، لیکن آج تک ابھی تک میری اطلاع کے مطابق ابھی تک وہ گاڑی واپس نہیں ہوئی تھی قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کو، کیونکہ ابھی تک استعفے منظور نہیں ہوئے۔ آج اطلاعات یہی ہے کہ قومی اسمبلی میں بھی لوگ سب جوڑ کر بیٹھے تھے کہ کیا کریں، استعفیوں کے حوالے سے بھی کیا کریں، اور فہرست کس نے استعفیٰ دیا کس نے نہیں دیا وہ بھی پورا دیکھا جائے۔ تو ایک پورا یوں سمجھیے کہ سیاسی اکھاڑا جمع ہوا ہے، شطرنج سجی ہوئی ہے، نون لیگ کی پی ٹی آئی کے خلاف، نون لیگ کی میں نون لیگ کے لوگوں کی نون لیگ کے لوگوں کے خلاف، پی ٹی آئی کی نون لیگ کے خلاف، لیکن پی ٹی آئی کے اندر پی ٹی آئی ورسز پی ٹی آئی کی سچویشن ہے۔ اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ اب چلتے چلتے آپ کو ذرا وہ اچھی خبر دے دیں، وزیر اعظم پاکستان اب سے تھوڑی دیر پہلے چین سے روانہ ہوئے ہیں، انہوں نے قیام کیا 4-5 دن وہاں چین کی جو 80ویں پریڈ تھی سیلیبریشن کی، جاپان کے خلاف فتح کی، اس میں بھی شریک ہوئے، ایس سی او کانفرنس میں بھی شریک ہوئے۔ ابھی انہوں نے بزنس ٹو بزنس کانفرنس سے کلیدی خطاب کیا، الوداعی خطاب۔ لیکن خبر یہ ہے کہ چین پاکستان کے درمیان ایک بار پھر جو ہے وہ محبتوں کا تو موجود ہیں، ان پر قدم آگے بڑھانا شروع ہو گئے۔ چین نے پاکستان کی جھولی بھر دی ہے۔ سی پیک کے حوالے سے سی پیک 2 کا عملی طور پر آغاز کر دیا گیا ہے۔ گوادر پورٹ جو ہے اس کو چائنا نے ایک ٹائم فریم کی یقین دہانی کرائی کہ اس میں پاکستان کے ساتھ مل کر اس کو فنکشنل کیا جائے گا، کیونکہ پاکستانی بیوروکریسی کا بھی تو معاملہ ہوتا ہے نا، اس کو فنکشنل کرنا بڑا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر وہاں چائنا نے سب سے بڑا رن وے بھی بنایا، ایئرپورٹ بنایا گوادر میں، وہ تو فنکشنل ہے، پھر ہی وہ زیادہ کام دے سکے گا۔ لیکن اس میں ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے وہ ایک نئے فیز میں داخل ہو گئی ہے چین کے ساتھ، کیونکہ
یہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ جو ہے یہ چین روس کے درمیان ایک تو اسٹریٹجک پارٹنرشپ، اور اس اسٹریٹجک پارٹنرشپ میں پاکستان مزید ایڈ ہو گیا. تو چین چائنا پاکستان، اور پھر پاکستان چائنا رشیا، یہ اس طرح کی ایک بنتی دکھائی دے رہی ہے اسٹریٹجک پارٹنرشپ، جو آگے چل کر پاکستان کے لیے فائدہ مند ہوگی. دوسری جانب پاکستان کی پارٹنرشپ امریکہ کی جانب بھی بڑھ رہی ہے، کیونکہ آج ہی گزشتہ روز نٹالی بیکر جو ہیں انہوں نے بزنس فورم سے خطاب کیا، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان دنیا کے 15 بہترین معیشتوں میں شامل ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور امریکہ کے لیے پاکستان کی بہت اہمیت ہے. تو اب دیکھتے ہیں آگے چل کر پاکستان کی معیشت کتنی تیزی سے ترقی کرتی ہے، کیونکہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہماری کارکردگی کیا ہوگی، اور ہماری کارکردگی اگر اچھی ہوئی تو بہترین ہو جائے گا. اس اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ چین نے پہلی بار اپنے جو 3 پرانگ جو اس کے ایٹمی ہتھیار ہیں ان کی بھی گزشتہ روز نمائش کی تھی پریڈ میں، یعنی فضائی، بحری اور بری، یہ نیوکلیئر ہتھیاروں کی نمائش کی گئی، ہر قسم کے میزائل دکھائے گئے ہیں. اور چین نے امریکہ کو تو واضح پیغام دے دیا ہے کہ تو کلا نہیں، اسی بھی ہے گیا، ہم بھی میدان میں ہیں، آپ اکیلے نہیں ہو، ہم بھی میدان میں ہیں. اور اب دنیا جو ہے وہ آگے بڑھے گی. تو اب لگتا یہ ہے کہ جو 70 کی دہائی کی جو تقسیم تھی وہ واپس آ جائے گی. دیکھتے ہیں یہ کتنا وقت لیتی ہے. خدا حافظ.